जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। बरिस साहब, पाकिस्तान के अंदर एक नई कानून साजी आई है और उस कानून साजी के अंदर नेशनल असम्बली ने भी वो बिल पास किया है, सेनेट के अंदर भी सुना है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नए जजेस आ रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि जो सर्विसेज चीफ्स हैं, फोर्सेस के चीफ हैं, जिन्हें हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और जो बाकी लोग हैं, उनकी टर्म जो है वो पहले 3 साल होती थी, अब ये 5 साल हो गई है। ये पाकिस्तान के अंदर नए कानून पास हो गए हैं। तो पहले पाकिस्तान की आर्मी चीफ की मुद्दत 3 साल थी। सो पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2024 आया, जिसमें वो मुद्दत जो है वो 5 साल कर दी गई है। इसी तरह एयरफोर्स, नेवी एंड ऑल दैट। बरी साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? कई लोगों का कहना यह है कि पहले आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाती थी, अब ये एक नया तरीकाकार ले आए हैं कि जिससे ये चीज़ होगी। दूसरी तरफ कई लोगों का ये भी कहना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए होता है, तो आर्मी चीफ भी 5 साल के लिए होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अमूमन ये पाकिस्तान में देखा गया है कि आर्मी चीफ के बारे में कहा जाता है या जुडिशरी के बारे में कहा जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर देते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर आए, एक आर्मी चीफ आए, वो अपनी मुद्दत गुजारे और ये कॉन्टिन्यूटी रहे। सो दिस इज समथिंग दे आर कॉलिंग इट कि ये पाकिस्तान में कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बड़े साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो स्टेबिलिटी आएगी, या क्या आप समझते हैं कि ये दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक बिहेवियर, ऑल्दो ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ये कानून साजी की है? देखें, अभी हम एज वी स्पीक, तो आपने ये कानून पे बात की है। अभी इस तरह के जितने कवानीन होते हैं ना, उसमें बहुत सारे इफ़ और बट्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, इस वक्त जो आपके चीफ हैं, उनकी मुद्दत कब पूरी हो रही थी और क्या ये उन पे इसका जो है वो इतलाक होता है, अगर होता है तो किस डेट से, क्या, इस तरह की बहुत सारी निटी ग्रिटीज़ देखनी पड़ेंगी, ज़ाहिर है। लेकिन जो चीज़ आपने सामने रखी है, जो पिक्चर है, वो तो यही है ना कि एक ब्लैंकेट उन्होंने जो चारों चीफ ऑफ दी सर्विसेज हैं उनको एक्सटेंशन दे दी है। तो उसको सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, ये एक बहुत ही एक शॉकिंग किस्म का डिसीजन है। आपने इसको पार्लियामेंट के माथे मार दिया। देखें, ये पार्लियामेंट जो है, सवाल ये पैदा होता है कि इस पार्लियामेंट ने ये इतना बड़ा जो अर्थ शेकिंग किस्म का इशू है, ये डिस्कस कहाँ पे किया? कौन सा इजलास था? कमेटियाँ कहाँ बनी? इन्वेस्टिगेशंस कहाँ पे हुई? ये तो एक बहुत ही, आप समझ लें कि एक बड़ा टास्क है। ये ऐसे नहीं कि आपने बैठ के एक कानून बना दिया। तो आपने तो पूरी जो है वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो लैंडस्केप है, उसी को बदल के रख दिया। और किसी को कानून का खबर नहीं हुई। आज के आप अखबारात उठा के पढ़ें, जो बड़े अखबारात हैं, ज़ाहिर है अनफॉर्चुनेटली वही हैं जो हैं, उनकी अब सुर्खियां पढ़ें। कौन सी ऐसी सुर्खी है जिसमें इस तरह का कोई इशारातन भी बात आई हो कि जी ये हो रहा है? और इस पे मैं समझता हूँ कि इसके लिए तो एटलीस्ट 100 डे का डिबेट चाहिए था। चूँकि ये वो चीज़ है जिसने पूरी जो है वो रियासत का बेड़ा गर्क करना जिसको कहते हैं, वो किया हुआ है। हर चीज़ जो है वो जाके इसी चीज़ से मिलती है। सवाल ये पैदा होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल या दूसरी जो ब्यूरोक्रेटिक या जो इस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, उनके अंदर जो है आपस में जो एक तसादम है, या तो आप एक कॉन्फ्लिक्ट ना ही कहें, नीचे ले आए, तनाव है, कुछ चीज़ है, तो उसको आप किस तरीके से इस तरह रिजॉल्व करते हैं कि आप जो है वो एक दो लोगों को चुन लेते हैं पाकिस्तान में, बड़े से बड़े जो है उठा के, कि ये जी है सारा पाकिस्तान बराबर है, लेकिन ये ज़्यादा बराबर हैं, ये दो आपस में, इनकी बराबरी बड़ी ज़रूरी है कि एक 6 महीने जेल में होगा तो दूसरा भी होगा। अब ये जो है ना, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट किस्म का इशू है। एक तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट फेल हुई है, डिड नॉट डिस्चार्ज इट्स ड्यूटीज़ जो हैं उसमें पूरे तरीके से नाकाम रही, अवाम की जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी में नाकाम रही। जो मैंडेट उन्होंने लिया था वोट का, उसको बुरे तरीके से वायलेट किया।
اور یہ ساری چیز جو ہے پردے کے پیچھے، وہ کیا کہتے ہیں کہ سامنے آتے بھی نہیں اور چھپتے بھی نہیں والی کیفیت کر کے، تو یہ عوام کے شب خون مارنے کا لفظ اگر آپ استعمال کریں دیٹ ول ڈو دا جسٹس، اس سے پیچھے لفظ اس پہ کوئی استعمال ہی نہیں ہوتا۔ اس میں میرا کوئی ذاتی اوپینین نہیں کہ یہ غلط صحیح کہ اس میں اخلاقیات یا موریلٹی ہے، میرا اس میں یہ ہے کہ آپ یہ کر کیسے سکتے ہیں جب آپ کے پاس پورا اختیار ہے ملک کے 22 کروڑ لوگوں کی طرف سے، کہ آپ جائیں بھائی وہاں جا کے اتنی اچھی چمکیلی سیٹوں پہ بیٹھ کے تو ڈیبیٹ کر کے یہ ڈیسیجن کریں، تو آپ کس طرح اس طرح کا ایک شارٹ کٹ قسم کا طریقہ اختیار کر کے اتنا بڑا ڈیسیجن جو ہے اس کو کر سکتے ہیں؟ لیکن برس صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پارلیمنٹیرینز نے کی ہے، ہم الیکٹڈ نمائندے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فیصلے کرنے ہیں نا کہ ہم نے مستقبل کس طرح لے کے چلنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر جیسے پچھلا وزیر آرمی چیف تھا کہ اس کے دور میں 5 وزیر اعظم آئے فار ایگزامپل، فار واٹ ایور ریزنز آئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اس طرح کی کنٹینیوٹی چاہتے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان نہ ہو۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ملک کے اندر فوج کا پلڑا بھاری ہے تو اگر پولیٹیشنز ایک ایسا ارینجمنٹ کر رہے ہیں اور وہ دے آر ڈوئنگ اٹ تھرو ڈیموکریٹک پروسیس کہ ہم کوئی ایسی سیٹ اپ لے کے آئیں جس میں تمام جو فریقین ہیں وہ مل کے سرو کریں، تو اس میں اینڈ دین دے ڈو اٹ تھرو دے گیٹ اٹ ڈن تھرو دی نیشنل اسمبلی اینڈ دا سینٹ، تو اس میں what's wrong in this؟ نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ بالکل ان کا مینڈیٹ نہیں ہے جی، اور یہ جو ہے نا اس کو کھینچنے والی بات ہے، جس طرح پاکستان میں اب ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی پاور کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ججز کہہ رہے ہیں جی ہم ہیں، دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں ہم ہیں، تو یہ اس طرح نہیں ہے، یہ اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم چونکہ پارلیمنٹ ہیں تو ہمیں جو مرضی کرے، اس طرح کا جو مینڈیٹ دنیا کی کسی پارلیمنٹ کو نہیں ہوتا۔ پاکستان کی پارلیمنٹ اگر وہیں بیٹھ کے آج یہ ڈیسیجن کر لے کہ ہم جی ملک میں آئین معطل کر کے جس کے واضح قسم کے دفعات موجود ہیں کہ اس کی یہ سزا اس کی وہ سارا کر کے تو اٹھ کے گھر چلے جائیں، تو کیا آپ اس کو ریکٹیفائی کریں گے یا آپ اس کو ریپلیس کریں گے، اس کی جگہ ایک نیا سسٹم جو ہے اس کو ان پلیس کریں گے؟ یہ اس طرح کی جو ہے کوئی ایبسلیوٹ قسم کی پاور دنیا کی کسی ڈیموکریسی میں کسی بھی آپ ایک شعبے کو دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بلڈوز کر دیا پورا سسٹم، چونکہ جس سسٹم کو آپ چلانے کے ذمہ دار ہیں یو فیلڈ، اس کی ڈیوٹیز آپ نے جو ہے وہ پوری نہیں کی۔ یہ کام جو ہے آتا ہے، اس پہ الگ بحث ہو سکتی ہے کہ پارلیمنٹ کا مینڈیٹ کتنا ہے، اور یہ ہم مانتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کی سپرامیسی پہ کسی کو قطعاً کوئی کسی طرح کا شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ اس حد تک اگر چلی جائے کہ خاموشی کے ساتھ آپ ایک چیف کو یا کسی بھی سروسز کے ہیڈ کو آپ اس طرح کا کوئی مینڈیٹ دے دیں تو یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طریقے سے کسی جمہوری ملک میں ایکسیپٹیبل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کتنی ہے اور اس جمہوریت کی شکل و صورت کیا ہے جس کی موجودگی میں آپ کی ملک کا سب سے زیادہ پاپولر لیڈر، مطلب چیلنج کرتے ہوئے آپ کہہ لیں ان چیلنجیبل نہ صحیح، آپ نے جس طریقے سے جیل میں رکھا ہوا ہے، جس طریقے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو پہلے ہی ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ ڈیموکریسی کوئی بہت بڑے جمپ لگا رہی ہے، کوئی جس ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کام میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا بہت بڑے غلط نتائج نکلیں گے، اور یہ پاکستان ایک سائیکل میں جو ہے نا جس کو آپ ویشیس ایک شیطانی چکر کہتے ہیں اس کے اندر گھومے گا، اور یہ انہوں نے جس طریقے سے جان جس سطح پہ کمپرومائز کیا، اس کو آپ پھر دیکھ لیں کہ اس کو سنبھالنا اور اس کو صحیح راستے پہ چلانا، ایک تو یہ ایک پہلو ہو گیا، لیکن اس کے آپ دیگر پہلو دیکھیں، ایڈمنسٹریٹولی دیکھ لیں کہ کیا اس کی وجہ سے لوگوں کی جو ترقیاں ہیں، ان کی جو اپارچونیٹیز تھی جن کو آپ ایکول اپارچونیٹی کہتے ہیں، فوجی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ایکول اپارچونیٹی نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کی بے شمار چیزیں جو وہاں پہ جا کے بلاک ہوں گی، بہت سارے لوگوں کے حق مارے جائیں گے، یہ ایک پورے پروسیس کا نام ہے جناب۔ دنیا کی کون سی پارلیمنٹ ہے سوائے دوسری جنگ عظیم یا پہلی جنگ عظیم کی آپ مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں کو یہ مل گیا تھا اور فلاں کو یہ مل گیا تھا؟ اب یہ ہٹلر اور چرچل کا دور تو نہیں ہے نا۔
تو اس میں آپ ڈیموکریسی لے کے چل رہے ہیں، تو اس میں اگر آپ اس طرح کی چیزوں کو اس خفیہ طریقے سے حل کریں گے اور یہ اناؤنس ہوگا، تو مجھے بڑی حیرت ہے کہ میں اس کو زیادہ میرے خیال میں سیریس لے رہا ہوں، لیکن میرے نزدیک یہ بہت ہی سیریس قسم کا ایشو ہے، اور اس کی بڑی جو ہے وہ کانسیکوینسز ہیں جن سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں برسا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ 3 سال ایک آرمی چیف کی ٹرم ہوتی تھی، 3 سال دے دیتے تھے، ایسے ہوا ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اس کی ٹرم ہی 5 کر دی ہے، بجائے اس کو ایکسٹینشن نہ دی جائے، اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل کور دے دیا جائے، جس طرح آپ عام باتیں تو کر رہے ہیں۔ لیکن برس صاحب، کوشچن یہ ہے کہ معروضی حالات جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر 3 سے 6 سے کر دے، جیسے جنرل باجوہ کو ہم دیکھ لیں، وہ 6 سال لے گئے، جیسے آپ نے کہا بہت سارے جنرلز کا حق مارا گیا، بڑا کچھ ہوا اس میں، وہ چیزیں ہوئیں، لیکن اس میں اٹس ناٹ اباؤٹ آرمی چیف، اٹس آلسو ایئر چیف بھی وہاں پہ ہیں، نیول چیف بھی وہاں پہ موجود ہیں، وہ بھی تو وہ ایک ہے نا، ایک کنٹینیوٹی کی ہمیں ضرورت ہے، تو کنٹینیوٹی ہمیں ہیلپ کرے گی۔ سو 6 سال وہ ایکسٹینشن کے انہوں نے پروسیس کو ختم کیا ہے۔ بیسیکلی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے، ایکسٹینشن از اے رانگ تھنگ، ہم ایک ٹینیور کو 5 سال کر دیں تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک بیٹر چوائس ہے رادر دین کہ ایک چیف کو 3 سال رکھنا، دین آخری ٹائم پہ یہ کہہ دینا نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے اور ہمیں جو ہے نا وہ انڈیا سے ہمیں خطرے کے چانس ہیں، یا انڈیا سے ہم تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، یہ جنرل صاحب جو ہیں وہ زیادہ بہتر ڈائلاگ کر رہے ہیں تو ہم ان کو دینا چاہتے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ایک وہ چیز کر دیں۔ سو یہ ایک نیا طریقہ ہوگا کیا ہے؟ نہیں، یہ جو آپ کی اس میں جو ہے نا جو اینگل ہے، یہ بہت اچھا اینگل ہے، اور اس کے اندر لاٹ آف سینس جس کو کہتے ہیں نا انگریز، وہ موجود ہے۔ چونکہ اگر آپ ایز اے میٹر آف پرنسپل طے کریں کہ جی یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ میرٹ کے خلاف ہے، اور اس کی وجہ سے جو پرابلم پیدا ہوتے ہیں وہ ہم ماضی میں ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس میں برے طریقے سے ناکام ہوئے۔ آلموسٹ کوئی ایک سنگل جرنل بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا جس کے یہ سارے معاملات جا کے ایکسٹینشن سے نہ جڑے ہوئے ہوں، کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایکسٹینشن کے ہی معاملے کو جو ہے وہ اس طریقے سے پرولونگ کر کے تو آخر میں تلوار جو ہے عوام کی گردن پہ گرتی رہی ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہماری ابھی تک اس حد تک جو ہے وہ پریکٹسز نہیں ہیں کہ ہم اس کو ڈیل کر سکیں، اس لیے ہم ایز اے میٹر آف پرنسپل اس کو ایک طرف رکھتے ہیں، اور ہم ٹینیور پہ بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی عہدہ جو ہے اس کا یہ ٹینیور ہے، تو اس کی ایک کانسٹیٹیوشنل شکل بن جاتی۔ اگر یہ بات ہے کہ اگر اس کو واقعی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پھر تھوڑا سا مائلڈلی ہم اس کو بھی لے سکتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کے دور میں آپ اس طرح کا کوئی ڈیسیجن کرتے ہیں، وہ ایک طرح کی بہت بڑی متصادم قسم کی جو ہے وہ حالت میں ہے، ایک آپ کے ملک کے بہت بڑے پاپولر لیڈر کے ساتھ، جو باقول اس کی جو ہے وہ نگری ہی اس نے اندھیر کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو اس میں اس طرح کے تصادم کی شکل میں آپ ایک اسے آدمی کو اتنا بڑا ایڈوانٹیج دے دیں، اور دوسرے آدمی کو جو ہے وہ آپ وہیں پہ رکھیں گے، ظاہر ہے، بلکہ وہیں سے بھی اٹھا کے ممکن ہے کہیں اور لے جانا پڑے آپ کو، چونکہ اس کے پاس سیاہ و سفید کے مالک آپ ہیں۔ تو اس صورت میں یہ ایک پرابلم بنتا ہے، یہ اس کے بعد ہو سکتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے یہ جو چیف صاحب تھے ان کا ٹائم کب پورا ہوتا ہے، ممکن ہے اس کے بعد کا یہ آپ ٹینیور پہ بات کرنا ہے، تو اس کے لیے تو بہت بڑی کوئی ایمرجنسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تیسری چیز جو ہے نا وہ آتی ہے اس میں ہمارے ہم وطنوں والی بھی۔ دیکھیں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کو ایبسلوٹ قسم کی پاور دیتی ہیں، چونکہ آپ کے سارے خدشات اور وہ جو سائے کی طرح تلواریں لٹکنے والی باتیں ہوتی ہیں وہ سارے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ انتہائی بے فکر اور ایک جو ہے وہ طاقتور ترین قسم کے واحد سنگل موسٹ شخص کے طور پہ ابھر کے تو آ جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ یہ چھوٹے موٹے جو ڈیسیجن ہیں یہ آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ماضی میں آپ دور مت جائیں، گزشتہ 10 سال کے واقعات کو آپ ذرا غور سے دیکھیں، ان کو ایک ایک کر کے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہی وجہ تھی کہ جس میں چونکہ وہ اس طرح کی کوئی ڈیسیجن میکنگ جو ہے اس میں ان کے اپنے ذاتی مفادات، اپنے معاملات انوالو ہو گئے تھے، اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے
انہوں نے اپنے حق میں اور اپنے مفادات میں استعمال کرنے کے لیے اس طریقے سے ایک ایسی سچویشن پیدا کی کہ آج آپ کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک انتہائی آئسولیٹڈ قسم کی کنٹری، صرف انٹرنیشنلی کی بات نہیں ہے بلکہ ود ان کنٹری ایک جو پولیٹیکلی جو ہے تنہا اور پولیٹیکلی ایک جو ہے وہ تصادم کی اپنے عوام کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ کیسے کیسے واقعات آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ کوئی بندہ کسی پارٹی کا ہے، اس کا کیا نظریہ ہے تو وہ اسی ملک کی ایک پارٹی کا ممبر، تو آپ اس کو اس طریقے سے سنگل آؤٹ کر کے دیوار سے نہیں لگا سکتے کہ تم اس پارٹی کے ممبر ہو یا اس کے ہو، لہٰذا تمہاری فیٹ جو ہے وہ یہ نہیں یہ ہے۔ تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا ڈیسیجن ہے اس کے بہت سارے پرابلم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک شخصیت سے بھی جڑتے ہیں۔ ممکن ہے ایک نارمل کورس آف ایونٹ میں آپ ٹینیور کو بنیاد بنا کے تو یہ ڈیسیجن کر لیتے تو یہ اتنی بڑی کوئی بات نہ بھی ہوتی، لیکن جس سچویشن میں آپ یہ بات کر رہے ہیں اس میں تو یہ کافی جو ہے وہ الجھی ہوئی سچویشن ہے، اور اس میں سے آپ کو کہیں سے بھی پازیٹیو جواب بہت کم ملے گا سوائے ایک کوارٹر سے۔ برس صاحب لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کی جو اپوزیشن ہے، جیسے عمران خان صاحب کی پارٹی ہے، وہ تو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتے۔ وہ جاتے ہیں اسمبلی کے اندر، صفحے پھاڑ دیتے ہیں، گالی گلوچ تو میں یہ جب اس طرح وہ اپنی سجیشنز دیں یا کم از کم یہ کہیں کہ بھائی اس میں یہ چیز ایڈ کر لو، یہ مائنس کرو، ہم آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، جب وہ لوگ بات ہی نہیں کرنا چاہتے تو پھر حکومت کا یہ ہے کہ پھر وہ بائی ہوک اور کروک جیسے بھی دل کیا وہ چیزوں کو بلڈوز کر کے آگے نکل جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے حکومت کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، لوگ خرید سکتے ہیں، جو ایک سچویشن ہے۔ تو اپوزیشن کا پارلیمنٹری پروسیس سے باہر رہنا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دے آر ناٹ ڈوئنگ سروس ٹو ڈیموکریسی اینڈ ٹو دا پارلیمنٹ ٹو دا پیپل، رادر مطلب ان میں اور ہمیں کیا فرق ہے کہ ہم بھی باہر کھڑے ہو کے گالیاں دے لیں گے کسی کو، یہ بھی عوام کی طرح باہر اندر جا کے بھی گالیاں دے کے باہر آ جاتے ہیں، لیکن جو پروڈکٹیو پارٹیسپیشن نہیں کرتی عمران خان کی جماعت ڈیموکریٹک پروسیس میں اینڈ پارلیمنٹ میں۔ دیکھیں یہ جو چیپٹر ہے نا اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو الگ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ایک ایسے سسٹم کے اندر جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہہ رہا ہے اور اس پہ انسسٹ کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، جو آپ کے ملک کے اندر بائی لاز ہیں، جو لیگل ایک سچویشن ہے اس کے اندر، تو اس میں اگر ایک اتنی بڑی پارٹی، اور ظاہر ہے کہیں ڈیفینیشنز کے مطابق سب سے بڑی پارٹی، جو بھی آپ اس کو ماننے کے لیے فراخ دل یا تنگ دل ہو کے جو بھی بات کریں، تو وہ اگر اپنے آپ کو اس طرح ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے نہ صرف باہر رکھتی ہے بلکہ اس کے خلاف ایک انارکسٹ ٹائپ کی جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رول پلے کر رہی ہے۔ یہ انارکسٹ رول اس لیے بھی ہے کہ اس طرح کی جو پارٹیز ہوتی ہیں جو آلریڈی اوور ویلمنگ باقول ان کے میجارٹی رکھتی ہیں، ان کو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کے ٹیکٹسز استعمال کریں، چونکہ وہ آپ ایک دوسری جس قوت کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں یا محاذ آرائی کر رہے ہیں وہ آپ کے مقابلے میں طاقت میں کم ہے، اور آپ وہی چیزیں جو ہیں وہ ادروائز حاصل کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے لیے ایک ڈیفرنٹ ٹیکٹسز اور ڈیفرنٹ ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس پہ ان سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ یہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، یہ راستہ تو بالکل وہ اس طرح کا ہے جس میں آپ کسی شہر میں یا میونسپیلٹی میں یا کسی پارک میں جا کے کھڑے ہو جائیں، وہاں کوئی جلسہ کر رہا ہے تو آپ ادھر کھڑے ہو کے نعرے لگانے شروع ہو جائیں، یعنی وہ جو ایک ڈسٹربنگ قسم کی سچویشن ہوتی ہے کسی سسٹم کو نہ چلنے کی بازور طاقت یا شور ڈال کے، تو وہ اگر انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے جو کہ ہے، چونکہ اگر یہ نہ ہوتی تو اس وقت تک یہ نوبت ہی یہاں پہ نہ آتی۔ یہ جو ساری پروسیکیوشن ہوئی ہے اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں کوئی 100% وہ غلط ہیں یا وہ 100% صحیح ہیں، لیکن اس میں ایک بات طے ہے کہ بہت سارے کاؤنٹس پہ ان کے ساتھ ظاہر زیادتی ہوئی، جس کو بار بار انہوں نے جو ہے وہ ریمیڈی کے لیے کہا، اس کو ریکنسائل کی بھی بات کی، مختلف انداز میں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ان کو اپنا رول جو ہے اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے ایک ڈیموکریسی کے اندر اگر رن کرنا ہے
تو اس میں آپ کو رولز وہی استعمال کرنے پڑیں گے جو کسی بھی ڈیموکریسی میں ایتھیکل اور مورل ہیں. ادروائز آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے آپ کے رولز اممورل ہیں اور آپ جو ہے وہ پلے جو ہے وہ بالکل دوسرا رول کر رہے ہیں. تو اس سے آپ اپنے خلاف جو سیلف کنٹراڈکٹوری ایک ماحول ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ود دی پیسج آف ٹائم آپ کی جو فالوئنگ ہے اور عوام جو ہے وہ بہت عرصے تک کسی کے پیچھے نہیں بھاگتے. تو ایک وقت میں عوام یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ رول ٹھیک نہیں ہے. تو اس صورت میں ظاہر ہے آپ کو ڈیفینیٹلی بہت بڑا نقصان ہوگا. اس کے لیے ان کے پاس کوئی تو ہوگا نا کوئی نہ کوئی فارمولا کہ ہم نے کب تک اس رول کو جاری رکھنا ہے اور کب وائنڈ اپ کرنا ہے. پہلے تو وہ ایک شخص کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ممکن ہے اس کے دل میں کوئی رحم آ جائے، تو وہ تو اب لگتی نہیں کہ آئے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس صورت میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچویشن ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیٹس سی کیا وہ کس طریقے سے بڑے صاحب چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ایک سیٹ اپ میں ہیں تو وہاں پہ اس پروسیس کا حصہ بنیں، اور تاکہ آپ کی تربیت بھی ہو اور ہم بتا بھی سکیں کہ یہ جن اداروں میں ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ کتنی طاقت ہے، بے شک انہی کے ذریعے ہی رول کیا جا رہا ہے. تو اس کا حصہ بننا ضروری ہے، اور عوام کی بھی ایجوکیشن اور لٹریسی ہو، نہ کہ ان کو یہی کہا جائے کہ سارا ٹائم سڑکوں پہ آئیں، لڑیں، مار داڑ کریں. میرا خیال ہے اس پہ فوکس ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ برسٹر حامد بشانی صاحب. اٹس آلویز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو سر. تھینک یو جناب.